सुन्नतों का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता, सुन्नतों का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता, दे नबी का वास्ता, दे कामयाबी का रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला कामयाबी का रास्ता लिए हाजिर हैं। हम आपको हमारे सिलसिले में ज़कात का निसाब बताते हैं। आइए देखते हैं आज ज़कात का निसाब क्या है। 23 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। 23 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। 23 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। हम निसाब के साथ साथ आपको शरई रहनुमाई का नंबर भी देते हैं। 8 से 9 डेली हमारे दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई आपकी कॉल्स अटेंड करने और आपकी शरई रहनुमाई के लिए हाजिर रहते हैं। कल से हमने आपकी तरफ फितरे के हवाले से कुछ मदनी फूल बढ़ाए हैं, वो चार्ट भी हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे नज़दीक फितरा सिर्फ़ और सिर्फ गंदुम यानी कि वो कनक पर ही दिया जाने का रुझान पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी शरीयत मुतारा ने हमें बेहतर से बेहतर फितरा अदा करने की भी तरगीब दिलाई है। ये फितरा किशमिश यानी मुनक्का जो होता है, किशमिश के मुताबिक भी दिया जा सकता है। ये 4 मिक़दारें बयान की गई हैं, मगर किशमिश, खजूर और जो शरीफ, इन तीनों का जो मिक़दार है वो ये है 4 किलो में 160 ग्राम कम। 4 किलो में 160 ग्राम कम, यानी कोई 4 किलो भी अगर ले ले तो मदीना। तो ये मतलब एक्चुअल जो है वो ये है, जो जिस सा का जिक्र है तो वो उसके मुताबिक है। तो ये बनता है 4 किलो में 160 ग्राम कम। तो अगर मिसाल के तौर पर आप 4 किलो किशमिश की जो रकम होती है वो है, तो किशमिश के मुताबिक अगर कोई अपना फितरा अदा करना चाहता है तो उसका फितरा का अमाउंट पाकिस्तान के रेट के मुताबिक जो प्लस माइनस भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर चीज़ के रेट ऊपर नीचे होते हैं, मगर एक जनरल जो एक रेट हम आपको दे रहे हैं, फिर किशमिश के मुताबिक अगर कोई अपना फितरा अदा करना चाहे तो उसका फितरा बनता है पर पर्सन पर हेड एक फीकस 2600 रुपये, 2600 रुपी। और अगर खजूर से अदा करना चाहें तो फीकस आपका बनेगा 1300 रुपये। ये डिटेल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगर आप जो शरीफ के मुताबिक देना चाहें तो आपका ये बनेगा फीकस 250 रुपये। और अगर आप जनरल जो हमारे अमूमन जो दिया जाता है गंदुम के मुताबिक, कनक जिसको कहते हैं, तो वो मुख्तलिफ रेट होते हैं। 92 भी रेट बनता है, लेकिन हमारे यहाँ जर्नल एक वो 100 रुपये इसका फितरे का ऐलान किया जाता है। तो ये आपके सामने इसकी जो मेजरमेंट है कि क्या कितना केजी का है हिसाब किताब वो भी लिखा हुआ है। इतना केजी होता है तो उसकी अमाउंट बनती है, फितरा अदा हो जाता है। मेरा मशवरा ये है, आज तक अगर कभी ज़िंदगी में आपने इस अंदाज से फितरा अदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने अगर आपको वुसअत दी है, अल्लाह ताला ने आपको कुछ नवाजा है, यकीनन ईद के दिनों में कार भी उम्दा, कपड़ा भी उम्दा, बहुत कुछ उम्दा करते हैं, अच्छे से अच्छा करने की, और बाज़ औक़ात महंगे से महंगा करने की कोशिश करते हैं। जूते चप्पल भी हम उम्दा से उम्दा लेने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत दिया अल्लाह ताला ने, तो आप भी उसकी राह में दिल खोल कर खर्च कीजिए। जिनको अल्लाह ताला ने वुसअत दी है, मैं उनको मदनी मशवरा देता हूँ कि आप किशमिश यानी मुनक्का यानी 2600 रुपया है, पूरे घर का फितरा इसी से अदा करनी चाहिए। या अगर इतना नहीं कर सकते 1300 पर आ जाएं, ये नहीं कर सकते तो 250 पर आ जाएं,
نہ 100 روپے تو ہمارے عموماً عام غریب آدمی بھی، یہ فطرہ ایک ایسی چیز ہے، عام آدمی بھی دے رہا ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً کار ثواب ہے. جتنا دیں گے اتنا بڑھے گا. روپیہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں. نیور 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 پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور اس کے مال میں کسی قسم کی کمی آ جائے، بلکہ بڑھتا ہے اور آخرت میں جمع ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے. جب اس کا ہمیں ریٹرن ملے گا قیامت کے روز، مدینہ مدینہ ہوگا. یہ میں نے چند مدنی پھول فطرے کے متعلق بھی عرض کر دیے. عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دیں فطرہ، اور ابھی بھی فطرہ چاہیں تو اپنے پورے گھر کا دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہم آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ایک ایسا شعبہ پیش کر رہے ہیں جس کو ہماری دعوت اسلامی میں IT کہتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے ذمہ دار اسلامی بھائی اس وقت میرے ساتھ یہاں شامل ہیں. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. الحمدللہ کسی حد تک ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا ہے، لیکن میں آپ کی معلومات کے لیے اور مزید آپ کی خوشی کے لیے اور دیگر اور اسباب کی وجہ سے میں ان سے سوالات کروں گا، یہ آپ کو جوابات دیں گے، تو یوں ہوگا کہ آپ کی معلومات میں بھی آ جائے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم نہیں ہوتا ہوگا، کہ یہ ہم تنظیمی لوگ ہیں، میری بھی ذمہ داری ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہیں. وی نو مینی تھنگ، بٹ ایک مدنی چینل کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں ڈیپلی پتہ نہیں ہوتا، جو اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. وہ ڈیفینیٹلی جو کام ڈے ٹو ڈے کے بیسس پر کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن مجھے ابھی بتایا گیا کہ کل کا جو ہمارا سلسلہ تھا اس کے متعلق کچھ کالز تھیں. آئیے ایک دو کالز لے لیتے ہیں، پھر آتے میں آپ کی طرف آتا ہوں، سوالات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اختر ہے. میں نیت کرتا ہوں ایک قاری صاحب کے لیے جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں انشاءاللہ. میں مکہ شریف سے بول رہا ہوں. مکہ شریف. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ کل ہمارے عبدالحبیب بھائی نے یہ ترغیب دلائی تھی کہ جو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے لیے ایک کیبن اور کمپیوٹر وغیرہ کا اگر انتظام کرنا چاہے تو اس کی مالیت تقریباً 50,000 کے آس پاس بنتی ہے. تو غالباً اسی مناسبت سے انہوں نے کال کی ہے. اور ایک نارمل جو ہمارا جو پورا ایک بنتا ہے مکتب جس میں چند کاری سامان ہوتے ہیں اس کی لاگت کم و بیش انہوں نے 20 لاکھ کے آس پاس بتائی تھی. خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کے رزق کے حلال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جی اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو مدرسۃ المدینہ پاکستان میں جتنی شاخیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی سروس کیوں نہیں بحال کر دیتے؟ وہاں بھی ایک طریقے سے کام شروع ہو جائے. نہیں، میں تو خود آپ کی فیور میں کل جا رہا تھا کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن پاکستان میں بھی شروع ہونا چاہیے. لیکن تھوڑا سا ان کی پرابلم کو ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان میں ایز سچ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس صرف پاکستان کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. لیکن یہ کہ باہر چونکہ یہ اپرچونٹی نہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس، اس لیے غالباً انہوں نے پہلے اس کو فلفل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں بالکل نہیں ہے وہاں پر کچھ دے دیں تاکہ ان کا کچھ ہونا شروع ہو. میں نے ڈیٹیل نکالی ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے متعلق. یہ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے پاکستان کے ذمہ دار. اس وقت ہمارے مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں، جو مدنی منع مدنی منیا جو پڑھتے ہیں، یہ 2064 مدارس ہیں پاکستان میں، جن میں تعداد جو ہے طلباء اور طالبات تقریباً مدنی منع مدنی منیوں کی وہ 1,01,410 اس کی تعداد ہے. اور اس سال کرنٹ ایئر حفظ کرنے والے جو طلباء و طالبات کی جو تعداد بتائی ہے وہ 3,730 ہیں جو مدرسۃ المدینہ سے حفظ کر کے فارغ ہوئے. حافظ دعوت اسلامی نے اتنے اس سال نکالے ہیں.
اور سالانہ اخراجات جو اس کے ہمیں بیان کیے گئے ہیں وہ 69 کروڑ 68,23,128 روپے نکال کر مجھے دیے ہیں، یعنی 69 کروڑ 68,23,128 روپیز انہوں نے اپروکسیمیٹلی مجھے نکال کے دیے. آپ آلموسٹ سمجھے 70 کروڑ تک سمجھے. میں کیوں 69 خالی بولوں، 69 68 لے کے نا تو پلس ہے، تو آپ 70 کروڑ روپے سمجھیں کہ آپ یہ اس کا ہمارے اخراجات ہیں مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے. لیکن میں اب زیادہ ان کو میں نہیں انتظار کرواتا، میں آئی ٹی کی طرف آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے شعبے کو بھی دن 25ویں رات 26 ترقی عطا فرمائے. پہلے تو آپ میرے مدنی چلے گئے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جب ہم آئی ٹی کہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا یہ آئی ٹی کا شعبہ اپنے اندر کیا کیا ایسی چیزیں لیے ہوئے ہے. مگر میری ریکویسٹ یہ ہے، مدنی التجا یہ ہے آپ کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین میں ہر کوئی اس معاملے میں اتنی مہارت نہیں رکھتا، تو جتنی وہ سلیس اردو اور آسان انداز میں کہ میرے جیسے بہت سارے ہوں گے اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو بالکل کمپیوٹر سے اتنے آشنا نہیں ہوں گے، ان کی بھی مطلب ایک معلومات میں اضافہ ہو، اگرچہ وہ اس کے یوزر ہوں یا نہ ہو. کچھ ٹیکنیکل ٹرمز بھی ہوتی ہیں، لہذا میں ان کی ٹرانسلیشن. ٹیکنیکل ٹرمز یہ تو ہمارا مدنی چینل کے ناظرین تو گئے نا، کچھ اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں جو انگلش ہی میں ہی ہوتے ہیں، تو اس کے اردو میں ادا کرنے کی کوشش چلیں اللہ بہتر. مختصراً یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ آئی ٹی کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ ہے آئی ٹی کا شارٹ فارم، مخفف جس کو کہتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ وجہ فرمایا. تو اس میں جب میں اس وقت فوکس کروں گا دعوت اسلامی کے اس شعبے کو، دعوت اسلامی کے سینیریو میں پورے ماحول کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس کو ویسے تو یہ بہت وسیع ایک شعبہ ہے اور بہت سے حصے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم نے اس کو جو موٹے موٹے جو 4-5 حصے بنا رکھے ہیں، ذیلی شعبہ جات بنا رکھے ہیں. ان میں انفراسٹرکچر ہے، ویب سائٹ ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اور سوشل ہے ہمارا. اچھا، انفراسٹرکچر یہ بذات خود ایک بہت بڑا ایک شعبہ ہے اور اس کے اندر بھی مزید شعبہ جات بن سکتے ہیں. 12 گھنٹے یہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کر رہا ہے. اچھا، اس کا دوسرا ایک اور شعبہ کی طرف ہم چلتے ہیں، وہ سرور مینجمنٹ. یہ ہے ہی لفظ ایسا سرورز کو مینیج کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے. اس کے بھی 2 شعبے ہوتے ہیں، ایک لوکل سرور کو مینیج کرنا جو ان ہاؤس سروسز فراہم کیے جا رہی ہیں اس کو پراپر مینیج کرنا. سرور سے مراد یہ ایسا اسٹیشن ہے جہاں پر ہم جن کی سروس لیتے ہیں، مین کمپیوٹر بنایا جاتا ہے وہ. اچھا، اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھی اسی انوائرمنٹ کے حوالے سے جو اس سے منسلک ہونے والوں کو سپورٹ فراہم کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی اسٹرینتھ الگ ہوتی ہے ایک عام پی سی کے مقابلے میں. ٹھیک. تو اس کی مختلف سروسز چلتی ہیں، ای میل سرور ہوتے ہیں، ویب سرور. یہ اب آپ کی جو دنیا کے لوگ ہیں یہ سمجھ یہ رہے وہ ہوں گے. بالکل وہ سمجھ رہے ہوں گے. اچھا، اچھا، سرور کا لفظ جو ہے نا، نہیں عام جو یوزر ہے سرور تو غلام سرور ہمارے پاس بہت ہیں. یہ سرور آپ کا انگلش کا لفظ ہے، یہ انہوں نے کچھ دکھایا ہے، یہ سرور دکھا رہے ہیں. جی ہاں، یہ ریک ماؤنٹڈ سرورز ہوتے ہیں. یہ پورا اسٹرکچر ہوتا ہے ہمارا جو بنایا جا رہا ہے، پورے مطلب تاروں کا جڑا ہوا ہے، گچھا ہوتا ہے جو ہر طرف تار لگے ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے جو چیزیں کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو وہ بھیج رہے ہوتے ہیں نا. بالکل بالکل، یہ پورا ایک اس کا پورا پوسٹ آفس بنا ہوا ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا لوکلی. پھر ایسے کلاؤڈ سرور بھی جو ویب سرورز ہوتے ہیں جو ایک دم بڑے سرورز ہوتے ہیں جہاں سے ہم سروسز لے رہے ہوتے ہیں. اب آپ کی بات کی طرف آتا ہوں، جہاں سے ہم سروسز لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے سے اور زیادہ ہائی ہوتے ہیں جو مختلف دنیا کی کمپنیز کو سروسز فراہم ان میں سے ایک ہم ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہم بھی ہوتے ہیں. اچھا، دوسری جو ہے ہمارا شعبہ ویب سائٹ جو بہت ہی مشہور ہے، معروف الحمدللہ .net. عوام جو ہے نا، عوام کا تعلق اب تک جو آپ نے 2-3 چیزیں گنتی کروائیں نا وہ اندر کی باتیں ہیں. اچھا، میں نے ایسا کیوں چاہا یہ بتانا، میں نے یوں چاہا کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم الحمدللہ یہ شعبہ یہ کام بھی کر رہا ہے. اچھا، اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، ان کے دل بھی کھل گئے نا. اور اگر اس معاملے میں کوئی مہارت رکھتا ہوگا تو وہ آپ سے رابطہ بھی کر سکے گا. ڈیفینیٹلی بالکل کر سکتے ہیں، بالکل حاضر ہیں. بلکہ ہم نے تو ویب سائٹ کے اوپر اس کے حوالے سے ایک فارم بھی بنا رکھا ہے کہ آپ کس شعبے سے مہارت رکھتے ہیں، اس شعبے میں کیا ٹائم دے سکتے ہیں. اب ہمیں ویب سائٹ کے بارے میں بتائیں کہ ویب سائٹ کیا، لیکن کیا بہتر نہیں کہ اس سے پہلے ہم آپ کے وہ اس شعبے کی کچھ ہمارے پاس ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ دکھا دیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کہ یہ شعبہ کس طرح کام کر رہا ہے. میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ دیکھتا ہوں. مجلس آئی ٹی ماس کمیونیکیشن یعنی ذرائع ابلاغ کی کثرت اور ٹیکنالوجی میں آئے دن ہونے والی پیش رفت کی بدولت
آج دنیا گلوبل ولیج کی سی صورت اختیار کر چکی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے جدید ٹیکنالوجی کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بھرپور استعمال کیا، جس کی ایک مثال دعوت اسلامی کی مجلس IT ہے، جو نہ صرف انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی .net، اباؤٹ محمد .net، امام احمد رضا .com، امیر اہل سنت .net، مدنی انعامات .net کے ذریعے پیغام دعوت اسلامی عام کرتی ہے، جبکہ گاہے بگاہے مختلف سافٹ ویئر CDs بھی جاری کرتی ہے، جیسے قرآن پاک مع کنز الایمان و تفسیر خزائن العرفان، فتاوی رضویہ، سرچبل سافٹ ویئر اور المدینہ لائبریری سافٹ ویئر وغیرہ۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹس پر کیا کیا ملے گا؟ ضرور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر کافی سروسز موجود ہیں جن کا ڈائریکٹ انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔ ان میں سے ایک سروس ہے میڈیا لائبریری۔ اب کیونکہ یہ آج کا دور ہے اور میڈیا سے ہر کوئی لنکڈ ہے، تو ہماری میڈیا لائبریری پر 20,000 سے زائد آڈیو ویڈیو فائلز موجود ہیں، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، سنتوں بھرے بیانات، مدنی چینل کے سلسلے، اراکین شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات کے ساتھ ساتھ حمد، نعتیں اور مدنی چینل پر پڑھے جانے والے کلام شامل ہیں۔ اس میں 20,000 فائل سے کیا مراد؟ 20,000 کتابیں رکھی ہوئی ہیں؟ 20,000 آڈیو ویڈیو MP3 اور MP4 فائلز ہیں۔ اچھا، 20,000 یہ آئٹمس ہیں جن کو آپ جا کر اپنے فوائد میں آپ کو کتاب پڑھنی ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ کتابیں بھی اس میں شامل ہیں؟ ایک اور سروس ہمارے کتاب کے لیے ایک اور ہے، وہ کیا ہے؟ بک سروس کے نام سے بک لائبریری ہے الحمدللہ، اور اس پر 1500 سے زائد کتب، 1500 سے زیادہ کتابیں اس پر ہیں۔ 1500 سے زائد کتب ہیں، مختلف لینگویجز میں ہیں، مختلف زبانوں میں ہیں۔ کون کون سی زبانوں میں جو آپ کو یاد پڑتا ہو؟ اس میں اردو ہے، عربک ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، گجراتی ہے، تامل ہے، رومن ہے، اس طرح کے کم و بیش 32 لینگویجز میں، 32 زبانوں میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہمارا لٹریچر موجود ہے، کتابیں وغیرہ، رسالے اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس پروڈکٹس کے لیے ایک سروس موجود ہے، ڈاؤن لوڈ سروس۔ اس میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر ہم پروڈکٹس دے رہے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح موبائل کے لیے اپلیکیشنز وہ بھی اس سروس میں مہیا کی گئی ہیں۔ پھر PC ٹیبلٹ وغیرہ کے لیے اپلیکیشنز بنائی گئی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، جن میں سے کچھ کا اگر نام لیا جائے تو ایک المدینہ لائبریری، جس میں 200 سے زائد بکس موجود ہیں الحمدللہ۔ فتاوی رضویہ ایک اپلیکیشن ہے ہمارے پاس، اسی طرح سے روحانی علاج وہ ایک اپلیکیشن موجود ہے۔ مدنی چینل بخود ایک اپلیکیشن کے طور پر موجود ہے موبائل یوزرز اور ٹیبلٹ PC یوزرز کے لیے، جس کے ذریعے لائیو مدنی چینل براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور میڈیا لائبریری سے فائل وغیرہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بھائی صاحب سلسلہ یہ بھی ہے کہ یہ دو تو انہوں نے موٹی بہت اہم بتائی، الحمدللہ عوام کو شرعی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے دارالفتہ کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ اپنا سوال سبمٹ کیجیے، آن لائن جمع کیجیے۔ یہ ایک اور خدمت ہے، یہ ایک اور خدمت، یہ اب خدمت ہے، مگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں گے، یہ اگر ہماری ویب سائٹ پر آتے ہیں ہر خدمت کے لیے الگ سے یا مختلف اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اپڈیٹ رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا جب بھی ہم ویب سائٹ کی بات کرتے ہیں تو ویب سائٹ کو اپڈیٹ کرنا بھی ایک کام ہے، اس پر سروسز فراہم کرنا بھی ایک کام ہے، کانٹینٹ کو اپڈیٹ، جو مواد ہوتا ہے اس کو اپڈیٹ کروانا۔ اور الحمدللہ چونکہ یہاں پہ باپا کی صحبت ملتی ہے، باپا کی گائیڈ لائن ملتی ہے ہمیں میرے لیے سنت کی، تو احتیاط کے تقاضے بالکل ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں، علماء سے رہنمائی لے، بلکہ شعبے کے اندر بھی مدنی اسلامی بھائی ہمارے الحمدللہ موجود ہیں۔ ایسے ہی ہماری تعویذات کی سروس بھی موجود ہے، آن لائن کارڈ کا ہو گیا، استخارے کا ہو گیا، جو تعویذات عطاریہ جو شعبوں میں کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہم آن لائن سروس فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی اسلامی بھائی اس میں اپنا مطلب مسئلہ بیان کر کے اپنی سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بھی کل ہی الحمدللہ پرسوں اسلامی نام کے حوالے سے بھی ہم نے ایک سروس لانچ کی ہے، بالکل نام کے حوالے سے، بچوں اور بچیوں کے اسلامی نام، بالکل ہوم پیج کے اوپر جہاں پہ فیضان رمضان کا ہے اس کے سامنے ایک لنک کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اس میں آپ الحمدللہ جو بچوں اور بچیوں کی دو کیٹیگری دی ہے، پہلی کیٹیگری میں آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈیٹیل ملتی ہیں کہ ہمارے اسلاف، انبیاء کرام کے نام،
صحابہ کرام کے نام، بزرگوں کے نام، اشرف مبشرہ کا نام، اس طرح کی پوری کیٹیگری ہم نے بیان کیا. سارا مواد ہمارا نام کے احکام جو کتاب مدینہ العلم نے شائع کی الحمدللہ سارا وہیں سے لیا گیا. اچھا پھر ہم نے اس نام کو سرچ کرنے کی سہولت بھی دی ہے. اچھا کیا بات ہے. آپ اس میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کو وہ نام ڈھونڈنا چاہتے ہیں، نام بھی موجود ہے پلس اس کے ساتھ اس کی وہ میننگ بھی موجود ہے کہ اس نام کا مطلب کیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کھانا دے رکھا ہے جس میں اس کی انگلش میں کیسے لکھنا ہے اور اس کی انگلش میں میننگز کیا ہوں گے. یہ انشاءاللہ بہت جلد. کے ناظرین دیکھیے آئی ٹی ہے نا، یہ کمپیوٹر یا میں آپ کو یوں بولوں یہ الیکٹرانک ڈیوائس انگلش میں جس کو میں بولوں، برقی آلہ، موبائل ہے، یہ میرے ہاتھ میں جیسے یہ پی سی ٹیبلٹ ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر ہے، اب وہ ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ ہو جو بھی ہو، اور اس میں پھر نیٹ کی سہولت ہے. اس نے آج ہمارے اس معاشرے کو بہت بے دردی کے ساتھ اس قدر برائی کی طرف دھکیلا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگ ہکے بکے رہ گئے کہ اب کریں کیا، بچائیں کیسے. جیسے ایک پھاڑ کر کے سیلاب آتا ہے، وہ بھاگ کے لے جاتا ہے اور ماں باپ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں گئے. اس طرح یہ ایسا مطلب کہ عجیب و غریب انداز سے یہ سیلاب آیا اور ہمیں، میں یہ نہیں کہوں گا ہمیں کانوں کان پتہ نہ چلا، نہیں، ہم غافل رہ گئے، ہم سست رہ گئے اور ہم علم حاصل نہ کر سکے اور ہم مختلف کلچر کا شکار ہو کر مختلف لوگوں کی ترقی کے نام پر ہم نے خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اس میں بغیر کسی لگام کے، میرے جملوں پر غور کیجیے گا، بغیر کسی لگام کے، بغیر کسی قیودات کے ہم نے ان کو دھکیل دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ ایک ایسی سروس، ایک ایسی سائنسی ایجاد جو کمپیوٹر کے نام سے پہچانی گئی، پھر مختلف موبائل سیٹس کے نام پر پہچانی گئی اور اس کی شکلیں بدلتی گئیں، اس کے نام سے پہچانی گئی. پھر ایک نیٹ سروس آئی جس سے دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کے شخص کا رابطہ سے یوں کر دیا جیسے آپ کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں. یہ جیسے اٹھا لی، بالکل ایک فنگر ٹپس پر آپ کے اس وقت کانٹیکٹس آ گئے، آپ کی موت، میت، خوشی، غم، یہ وہ حال احوال جو بھی ہے، آپ ود ان سیکنڈس، ود ان منٹس آپ مطلب کہ آپ چند لمحوں کے اندر رابطہ کر لیتے ہیں، معاملہ طے کر لیتے ہیں. اور لیکن اس پلس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے پلس ہیں، کوئی انکار نہیں. اس کے منفی اتنے پہلو ہو گئے اور منفی پہلو غالب آ گئے اور جو اس کا جو مثبت پہلو تھا، پازیٹیو پہلو تھا، یہ مغلوب ہو گیا. اب میں نے جیسے پچھلے دنوں ایک مضمون پڑھا، ریسرچ پڑھی کہ اگر اس وقت ینگ جنریشن سے سوشل میڈیا لے لیا جائے تو وہ ذہنی مریض بن جائیں گے. یہ بات میں نے نوجوانوں سے کی، بعض نوجوانوں سے کی کہ یار آپ اگر سوشل میڈیا، یہ جو یوزر ہیں جو استعمال کر رہے ہیں، یہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. ڈیفینیٹلی ہم کسی بھی سائٹس کا نام لیتے ہوئے ہم احتیاط کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لاکھ مشہور صحیح، لیکن اب ہم کیوں مطلب کہ نام لے کر اس کو مزید مشہور کرنے کی کوشش کریں. جو اس کے یوزر ہیں وہ اپنا راستہ دیکھ لیتے ہیں، ہم نے ان کو بھی پازیٹیو یوز میں لے لیا. جیسے ٹی وی اس وقت مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا سلسلہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، اگر اس ٹی وی کے اندر جائیں تو اس ٹی وی میں کیا نہیں ہے مگر اس ٹی وی مدی چینل بھی ہے، ٹھیک ہے، جو اس آپ کو بیٹھے بیٹھے نیکی اور ثواب کے راستے بتاتا ہے، اور دائیں بائیں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے. اسی طرح یہ آپ کی نیٹ سروس ہے، آپ کی کمپیوٹر سروس ہے کہ اس پر کیا نہیں ہے دیکھنے والوں کے لیے. جیسی سوچ ویسا منظر. میں موٹی سی بات آپ کو یہ کروں، ہم اس آلے کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے، اس کو کوسنے کے بجائے ہم اپنی سوچوں کو کیوں نہ کوسیں. کہتے ہیں کہ اندھیرے کو کوسنے کے بجائے اپنا چراغ درست کر لو. ہم کب تک اندھیرے کو کوستے رہیں گے؟ ہم کب تک ریت اڑاتے رہیں گے؟ ہم کب تک مطلب کہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے بغیر آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے؟ تو جو طوفان بدتمیزی اور جو بد اخلاقی، جو برائی اور بے حیائی اور بہت آسانی کے ساتھ گناہ تک رسائی، اور وہ بھی بڑے مطلب چھپے ہوئے انداز میں، ایک ہڈن اسٹائل میں
پھر ماڈرنزم کے ساتھ اور ایک گلیمرائز پوزیشن کے ساتھ اور بہت ہی مطلب کہ ایک ایجوکیٹڈ کوٹیڈ کے ساتھ بہت ساری اس کے میں ورڈنگ میرے ذہن میں آتے میں یوز کروں، لیکن ایک عجیب انداز سے بے حیائی کا میٹھا زہر اس پائپ لائن کے ذریعے ہمیں دیا گیا اور گویا کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ نلکوں کے ذریعے نکل گیا اور کئی پینے والوں نے اس کو پی لیا اور اس کا ایسا نشہ چڑھ گیا کہ اب اتار نہیں پا رہے۔ اس کیفیت کے اندر ایک چھوٹی سی پائپ لائن دعوت اسلامی نے بھی دعوت اسلامی کے آئی ٹی سروس کے ذریعے ڈالی کہ اگر آپ نیٹ یوز کرنا ہی چاہتے ہیں، دیکھیں میری یہ بات کرنا ہی چاہتے ہیں، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کرنا ہی چاہتے ہیں اور آپ کسی ویب سائٹس کو بیٹھ کر اس کو وزٹ کرنا ہی چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو چینل بھی نظر آ جائے، اس میں آپ کو نہ یہ چیزیں بھی مل جائیں جو نیکیوں پرہیزگاری پر مبنی ہے، تو دعوت اسلامی کی آپ کو ہم نے ویب سائٹ دی ہے کہ آپ اس پر اگر بیٹھے تو آپ کو گھنٹوں کیسے نکل جائیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ جو سلسلہ جو کرنے کی جو میری جو نیت ہے اس میں یہ بھی ہے، کیونکہ اس سے ہٹتے نا ہم جیسے ہی تو ہماری جو کیفیت ہے نا وہ بد نگاہی کی طرف جاتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں، جس دنیا کو میں آج لے کر بیٹھا ہوں اپنے سلسلے میں، اس دنیا میں بد نگاہی کے اتنے چانسز ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہم مسلمان ہیں، پھر میں اپنے سلسلے کے اندر ایک نیکی کی دعوت کا جو ہمارا انداز ہے میں اس کو لے کر آؤں گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا تو ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو۔ نگاہیں پھیرنا، نگاہیں جھکانا، اپنی نگاہوں کو اجنبی بے پردہ عورتوں سے بچانا اور اس طرح بد نگاہی سے بچانا، ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اور ان کو دیکھنا، ان سب کے احکامات اتنے واضح ہیں کہ اگر کوئی نارمل آدمی ایسے کوئی کام کرتا بھی ہے تو لوگ اس کو پذیرا ہی نہیں ہے۔ یعنی لوگ اتنا ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ابھی وہ جذبہ موجود ہے، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے، آن ایئر ایڈمٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جیسے اگر کوئی مذہبی آدمی کوئی آپ کو جیسے لگے کہ کوئی مذہبی آدمی ہے، اگر وہ اس طرح کسی بے پردہ عورت سے بات چیت کرے، بے پردہ اجنبی عورتوں سے ملے جلے، تو آج بھی لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، بلکہ ان کو بولیں گے اگر وہ آ بھی جائیں ایسی دعوت کے اندر بھی جائیں، اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے تو اس کے بھی کان میں اگر کوئی بولے گا یار حضرت آپ کا یہاں کام نہیں تھا، آپ یہاں نہ آتے، وہ حضرت کو جو بول دے گا کہ آپ یہ فیل کرتے ہیں اگرچہ ان کا بھی کام نہیں تھا کہ وہاں آتے، جو شریعت حضرت پر ہے وہی شریعت آپ پر بھی ہے۔ ایک اپنی جگہ پر جو کلچر ہے اس کو تو آپ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ شعور موجود ہے کہ نہیں یار یہ نہیں۔ اب یہ جو ذرائع نا اس نے ہمارے لیے میوزک سننے کا راستہ آسان کر دیا، جن کا میں ابھی بیان کر چکا، بالکل میوزک سننے کا راستہ آسان کر دیا، فلم دیکھنے کا راستہ آسان کر دیا، بے حیائی کے جو مناظر دیکھنے اس کا راستہ آسان کر دیا، اور پھر لڑکا اور لڑکیوں کی جو آپس میں جو دوستیوں کا جو معاملہ ہے، انٹریکشن جو ان کی ہو گئی، ان کی جو کنیکٹیویٹی ہو گئی، ان کا جو تعلق جڑ گیا سوشل ویب سائٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے کہ چاقو کا استعمال پھل کاٹنے کا کم بندہ کاٹنے کا زیادہ بن گیا، اور ہم دھڑا دھڑ اس کے منفی استعمال کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر سے خلا لینے لگیں، ان کا تعلق غیر مردوں سے ہو گیا، اور شادی شدہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا کہ ان کا تعلق غیر عورتوں سے ہو گیا۔ اور یہ اتنی انٹرنل طور پر موبائل سیٹ کے ذریعے دیگر چیزوں سے ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، اور لڑکے لڑکیوں کا معاملہ الگ، تو بالکل تباہی آئی ہوئی ہے۔ ان تباہی کے حالات میں دعوت اسلامی کا اس میڈیم میں، آئی ٹی شعبے میں، کمپیوٹر نیٹ کے شعبے میں
اس ویب سائٹس کو لے کر آنا، پھر اس پر کام کرنا، جس پر میں ابھی ان کو جا رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے اسلامی بھائی اپنے آپ کو اس پر مصروف رکھنے کے لیے کیا کیا آپ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ یہ میوزک سننے جیسے حرام کام سے بچیں اور اجنبی غیر محرم عورتوں کو بے پردہ جو دیکھنے کا جو گناہ ہے اس سے بچ سکیں اور دیگر بھی حیائی و بد اخلاقی سے بچ سکیں. ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے، جیسے مدنی چینل بتاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، آپ کے آئی ٹی یوزر ہیں وہ کیا، کیونکہ ٹی وی اسکرین سے زیادہ لوگ نیٹ پہ زیادہ بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے میں کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سفیان اتاری، باب المدینہ، کراچی سے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بازار نہیں بیچتے، مگر ہم خود بھی نہیں جا سکتے کیونکہ بازار عورتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. برائے کرم اس کا حل ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ مطلقاً خریداری کرنا ناجائز اور حرام ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، ظاہر ہے کہ جو اس میں کر سکتا ہے. لیکن اب میرے پاس ہے نا، سیدھی سی بات ہے، کیچڑ میں چل کر چھینٹوں سے بچنے کا فارمولہ نہیں ہے، میرے پاس فی الحال نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اس طرح کی جو اس کو یوں مطلقاً ناجائز نہیں کہا جاتا کہ یہ کلیتاً ہر صورت میں ناجائز ہی ہے. جواز کی صورتیں موجود ہیں، جائز صورتیں موجود. دکاندار دکانیں کھول کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان کو بھی بے لگام نہیں کیا جائے گا، خریدار کو بھی بے لگام نہیں کیا جائے گا، نہ بیچنے والے کو بے لگام کیا جائے گا. جو اس کی شرعی قیودات حدود ہیں اس پر چلیے. خاردار جھاڑیاں ہیں، چادر لپٹی ہوئی ہے، ان کانٹوں سے اپنی چادر کو بچانا ہے. مشکل کام ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں محمد ریاض شفیع ہند اندور سے ایم پی سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا یہ سلسلہ 2 روز سے دیکھ رہا ہوں. میں نے پہلی شرکت کری تھی. اس وقت ایک اتنے اچھی سروس چل رہی تھی، فیضان مدنی کتب. یہ سافٹ ویئر ابھی آج کل مل نہیں رہا ہے. برائے کرم اس کی بھی ترقی فرمائے. آئی سی سمجھ باقی سائز کا بھرپور استعمال ہند میں الحمدللہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ ونڈو بیس پروگرام موبائل فون بھی الحمدللہ ہند میں بہت سارے موجود ہیں. تو آئی ٹی سے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ ونڈو کے لیے بھی کم از کم مدنی انعامات اور مدنی چینل کا ترکیب فرما لیں. دعائیں مغفرت سے نوازتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب میں آپ کی طرف آؤں گا. اس سے بھی آپ نے فرمایا کہ وہ کیا لیں آ کر. اسلامی بھائیوں کے لیے میں جس طرح بھی اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ بکس بھی اویلیبل ہیں، میڈیا بھی اویلیبل ہے. اچھا، یہاں پر اس کے علاوہ ہم نے آن لائن ریڈیوز بھی بنا رکھے ہیں، ویب بیس بھی ہیں، موبائل بیس بھی ہیں. اس میں فرض علوم چلتے رہتے ہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں. اس میں سلیکشن کیجیے اپنا فرض علوم سیکھنے کے حوالے سے. اچھا، کیونکہ ویب یوزر آیا ہے تو یہ سوشل، جس میں بھی آپ تعارف فرما رہے ہیں، تو سوشل بھی یوز کر رہا ہے. سوشل یوز کر رہا ہے تو آپ نیکی کی دعوت پھیلائیے. آپ یہاں سے بکس لیجیے، سوشل پہ پروموٹ کیجیے. آپ یہاں سے مدنی پھول لیجیے، وہ فیسلٹیز بھی موجود ہوتی ہے. شیئر کرنے کی سہولت موجود ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر. آپ جسٹ سلیکٹ کیجیے، اس کو اٹھایا، سوشل پہ شیئر کر دیا. آپ نیکی کی دعوت پھیلائیے، آپ مدنی کاموں کو آگے بڑھائیے. اچھا، میڈیا سلیکٹ کیجیے، امیج سلیکٹ کیجیے، بک سلیکٹ کیجیے. اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ یار سوالات پوچھنے ہیں تو میں اسلامی سوالات کہاں سے پوچھوں، تو افتاء کی سروس کو شیئر کر دیجیے، پورا پیج وہاں سے سوشل کے اوپر کیجیے. جتنے لوگ اب اس پہ یوز کریں گے، سوالات بھیجیں گے، آپ کو بھی ثواب کا سلسلہ بنتا رہے گا. اچھا، دوسری میں اسی سے متعلق اور بات عرض کروں کہ اسلامی بھائی جو سوشل پہ چل رہے ہوتے ہیں تو کئی چیزیں آج تک ایسی بھی رائج ہو گئی ہیں اس کے اندر کہ جس میں وہ مذہبی قرآن کو حدیث اور حدیث کو قرآن کہہ کر شیئر کیا جا رہا ہوتا. اب اس میں بھی اسلامیوں سے یہ عرض ہے کہ ایسی صورت میں بھی آپ دارالفتہ ہی رابطہ کریں، اپنے طور پہ شیئر نہ کیا جائے ان کو جب تک کہ کنفرمیشن نہ ملتی ہو. ثقافت الصلاح کے نام سے بھی ہماری آن لائن اپلیکیشن موجود ہے. ویب بیس بھی ہے، موبائل اپلیکیشن بھی ہے، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بھی ہے. اس کو جس پلیٹ فارم پہ یوز کرنا چاہیں اپنے. اچھا، اس میں پورا قضا نمازوں کا طریقہ بھی اس کے اندر ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن میں موجود ہے. آپ اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اس کے اندر، اور الحمدللہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہی وہ کیلکولیشن ہوتی ہے ساری اس کی. اچھا، اسی کیلنڈر. جی بالکل. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد نعمان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے. بھائی صاحب یہ ابھی ایک اسلامی بھائی نے کال کر کے کہا کہ ہم بازار میں بھی جائیں تو وہاں پہ بد نگاہی کا سلسلہ ہے. تو اگرچہ کہ کیچڑ میں جا کر کیچڑ سے بچنا تو ناممکن ہے، لیکن کچھ ایسی ایک طریقہ کار ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ بد نگاہی سے بچ سکتا ہے، کہ کم سے کم بد نگاہی ہونے کے اندیشے ہوتے ہیں. اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جب صبح بازار کھلتے ہیں اس ٹائم بازاروں میں اتنا رش نہیں ہوتا ہے، تو اس ٹائم اگر جا کر خریداری کی جائے تو یہ بد نگاہی والا معاملہ جو ہے یہ کم ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر مطلب کہ آپ کے کچھ جاننے والے ہیں تو رات کے ٹائم جب بازار بند ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے کسی جاننے والے سے کچھ چیزیں جو خریداری کرنی ہے اس سے کوئی ایسی ترکیب بنا دی جائے اور آخری ٹائم میں چلا جائے کہ جس ٹائم بازار میں رش ختم ہو چکا ہوتا ہے اس ٹائم بھی اگر خریداری کی جائے تو اس کا یہ حل ممکن ہے. ایک سمجھ میں ہے، آگے آپ اس پر جو مدنی پھول بہتر سمجھے وہ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی وہ رش کم والی اور جب گاہک ہی نہیں ہوتا ایسے موقع کے اوپر جا کر کوئی حسب ضرورت لے لیا جائے، یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے. بس اب یہ کہ دیکھیں جذبہ رہنمائی کرے گا. جس کو گناہ سے بچنا ہے نا اس کے لیے راستے نکل آئیں گے. وہ کہتے ہیں باپا کہ جس نے مدنی کام کرنا ہے اس کے لیے طریقے بہت، اور جسے نہیں کرنا نا اس کے لیے عذر بہت. جی آپ کیا فرمائیں؟ دعوت اسلامی کا شعبہ آئی ٹی جو ہے 26ویں پہ امیر سنت کے نام سے ایک موبائل اپلیکیشن بھی لانچ کر رہا ہے. ماشاءاللہ یہ بھی لانچ ہو رہی ہے. تو موبائل اپلیکیشن اسی طرح سے اور بھی دیگر جو اپلیکیشنز موجود ہیں ان کے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں. آپ جو یوزر آتے ہیں ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اچھا موبائل ایسا نہیں ہے کہ اتنی ایسی اپلیکیشن یوز کر سکیں تو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن موجود ہیں جس میں ابھی اسلامی بتا رہے تھے کہ مدینہ لائبریری ہے، اوقات الصلاح ہے، مدنی نامات کی بھی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن موجود ہے. ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. خزانہ مدنی کتب کو ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو مطالعہ کرنا چاہے نا اسلامی بھائی تو اتنا مواد ہے کہ وہ یہ بولے گا آج کا ٹائم ختم ہو گیا اب کل بیٹھوں گا دوبارہ. وہ اگر مطالعہ کرنا چاہے، علم حاصل کرنا چاہے، سیکھنا چاہے، سننا چاہے، دیکھنا چاہے یا پڑھنا چاہے. بالکل. آپ ایک بار مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آ کر تو دیکھیں. آپ کو مرید بننا ہے، آپ کو یہاں پر مرید بنانے کا بھی راستہ موجود ہے. آپ کو استخارہ کروانا ہے وہ راستہ موجود ہے. آپ کو تعویذات لینے ہیں، اوراد لینے ہیں، آپ کو بیماری ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، وہاں آپ کے لیے اس کی سہولت بھی موجود ہے. حتیٰ کہ آپ دعوت اسلامی کی اس ویب سائٹ پر کام کرنے والوں کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، مشورہ دینا چاہتے ہیں، اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح سے تعاون اپنا دینا چاہتے ہیں، یا آپ کو کوئی ایسی چیز کمزور نظر آ رہی ہے اس کو بہتر کروانا چاہتے ہیں یا مزید اس میں ترقی لانا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے پاس ایک باقاعدہ اس پر وہ جگہ موجود ہے. آپ جائیے اور وہاں پر کلک کر کے آپ اپنا یہ موقف بیان کر سکتے ہیں. آخری سروس ذہن میں آگے یاد کرتا چلوں، لائیو سپورٹ بھی ہماری موجود ہوتی ہے کہ آپ آن لائن آئیں، کوئی مسئلہ کہیں آ رہا ہے سروس استعمال کرنے میں، کوئی اپلیکیشن یوز کرنے میں، تو لائیو اسلامی موجود ہوتے ہیں. دنیا میں کہیں پر بھی آپ موجود ہیں تو آپ آئیے، آپ کو ہاتھوں ہاتھ اس پہ رہنمائی کی جاتی ہے. اسی وقت گائیڈ لائن میں اسی وقت رہنما موجود ہے. بالکل الحمدللہ. ہاتھوں ہاتھ رہنمائی. ہاتھوں ہاتھ رہنمائی. کیا بات ہے آپ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ. سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ. دے نبی کا واسطہ، دے کامیابی کا راستہ.